वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अगर तो आप लोगों को एपिसोड पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट में अपनी खूबसूरत राय का इजहार करना ना भूलिएगा। दास्तान महरम अस्कलम ईशा वसीम, किस्त नंबर 46। यार जोया आपी, रात इतनी देर से सोई थी और आपने इतनी जल्दी उठा दिया है। अनम मुंह के टेढ़े सीधे जाविये बनाकर बोली। हाँ ये तो है, जोया ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों लॉन में चहलकदमी कर रही थीं, जिसमें अनम की मर्जी शामिल ना थी। आपको ठंड नहीं लग रही? अनम ने हैरत से सवाल किया, जिस पर वो नफी में सर हिला गई। जोया आप ही सच में आपको ठंड नहीं लग रही? अनम ने उसे बगैर किसी शॉल या स्वेटर के इतना पुरसकून महसूस करके सवाल किया। मुझे नहीं पसंद शॉल वगैरह। जोया ने नाक सुकेड़ी। मगर जैन भाई तो ओढ़ते हैं। अनम ने शरीर मुस्कुराहट से कहा। हाँ, उसे पसंद है, मगर जैन भाई को ख्याल रखना चाहिए। उनकी पसंद को वो नापसंद है। अनम ने उसे छेड़ा। जोया जो धीरे धीरे कदम उठा रही थी, उसकी बात पर झटके से सर घुमाकर उसे देखने लगी। मैंने कहा, मुझे अपने ऊपर अच्छी नहीं लगती, तो क्या उन पर अच्छी लगती है? अनम ने आईब्रो झुकाई। जोया उसके सवाल पर हौले से मुस्कुरा दी। ओ हंसी तो फंसी। अनम ने अपना कंधा उसके कंधे से मिलाकर शोखी से कहा। बदतमीज। जोया ने उसे मसनूई घूरा। तो कभी उनसे कहा है आपने? हाँ, ताकि वो हर दिन शाल और ओढ़ कर बैठ जाए। जोया के खदशे पर अनम का खहका निकला। वो अपने पेट पर हाथ रखकर हंसती ही चली गई। जोया सुर्ख चेहरे से उसे घूरते हुए आगे बढ़ी थी। और एक हम हैं, ये आंखें ही तरस गईं उन्हें शाल ओढ़े देखने के लिए। वो दिल में सोचती हुई वहीं बैठकर पागलों की तरह हंसने लगी कि उसकी नज़र टेरेस पर खड़े मीर पर पड़ी। अनम की हंसी को ब्रेक लगी। वो शयान की शाल ओढ़े हुए था। अनम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अपने कान से फोन लगाए किसी से बात कर रहा था, मगर आंखों का मरकज अनम थी। वो महरवियत से अनम को देख रहा था कि वो अनम के देखने पर भी नजरें नहीं हटा रहा था। अनम ने उसे अपने दिल की धड़कनों को अपने कानों में बजते सुना तो उसे गुस्सा आया था। दिल उसका था, मगर उसकी सुनता ही ना था। सब इख्तियार, सब हक, सारी मलकियत उसी की थी। वो नजरें झुका गई थी, कहीं वो अपने मीर को नजर ही ना लगा दे। वो लग ही इतना प्यारा रहा था, रफ से हुलिये में अपने गिर्द शाल ओढ़े। वो अनम को अपना मजीद दीवाना बना रहा था। दिल था कि उसे देखने का मजीद ख्वाहिशमंद था। फिर अनम ने धीरे से नजरें उठाई तो वो अब फोन काट चुका था, मगर देख अभी भी उसे ही रहा था। नजरें हटाएं, वो बुलंद आवाज में बोली। वो नफी में सर हिला गया। अनम की आंखें फैली। उसके अंदाज पर मीर के लब मुस्कुराए। तुम भी तो देखती हो, कभी मना किया है मैंने? मीर ने भी ऊंची आवाज में कहा। वो अपने लब कुतरने लगी। कह तो वो ठीक रहा था। वो जमीन पर से उठी। अच्छा, तो मेरी नकल की जा रही है? वो कमर पर हाथ रखकर बोली। मीर कंधे उचका गया। अनम के लबों पर कमीनी सी मुस्कुराहट ने बसेरा किया। फिर उसने अपने हाथ को लबों से लगाकर उसे फ्लाइंग किस पास की। फिर आंख विक की। मीर तो उसे देखता ही रह गया था। क्या थी वो? ना शर्माती थी ना घबराती थी। और वो क्यों करती ये दोनों काम, जब मीर ही उसकी हरकतों और बातों पर शर्मा भी देता था और घबरा भी जाता था। अगली बार इस सब की नकल कीजिएगा मीर जी। वो अपने बालों को झटकती हुई मुड़ी थी। मीर हैरत से उसकी पुश्त देखने लगा। वो हकीकत में शफाफ थी। वो अगर किसी से मोहब्बत करती थी तो खुल्लम खुल्ला इकरार करने से ना डरती थी ना कतराती थी। उसकी आंखों की तहरीर, उसका हर अंदाज, उसकी बातें सभी मुनाफकत से पाक थीं। उसकी आंखें जितनी शफाफ और सच्ची थी, उतना ही उसका दिल वसीह था। मीर की आंखों में हल्की सी नमी चमकी। या अल्लाह, उसने अपने लब तर किए।
کیسے لکھتی میرے مالک تو نے مجھ گناہگار کی قسمت میں یہ انمول لڑکی؟ سمجھ نہیں آتا اپنے گناہوں پر روں اپنی خوش قسمتی پر روں۔ کیا آپ واقعی میں اتنے رحیم ہیں یا مجھ پر ظاہر ہوئے ہیں؟ وہ نمی آہستہ آہستہ آنسوؤں کی شکل اختیار کرنے لگی۔ کیوں نہیں کرتے ہم اپنے چاہنے والوں کی قدر؟ کیوں بن جاتے ہیں بے حس؟ کیا اتنی سچی تھی اس کی محبت کہ میری خواہش پر اس کی دیوانگی فتح پا گئی؟ میری خواہش لا حاصل ہو کر بھی میرے لیے خسارہ نہ بنی؟ کیا دل سے توبہ کرنے والوں پر آپ اس طرح مہربان ہوتے ہیں؟ رائما کا شایان کا ہونا مجھ پر ایک حقیقت واضح کر گیا ہے۔ میرے رب کے فیصلے، میرے رب کے منصوبے، میرے رب کی مہربانیاں، میرے رب کی چاہت اور وہ دیوانی، ان سب کا ملنا رائما کو کھونے کے ڈر بہت دور لے گیا ہے۔ اب میں رائما کے لیے نہیں رونا چاہتا۔ اب اگر میری آنکھیں برسیں گی تو صرف آپ کے لیے، آپ کی کرم نوازیوں پر۔ رائما کی محبت مجھے سنوار گئی ہے۔ اس کی محبت ایک دعا ہے میرے لیے جو مجھے آپ کے قریب ہو کر معلوم ہوئی، کیونکہ اگر میں پہلے والا میر ہوتا تو کبھی بھی انم کو وہ مقام نہ دے پاتا جو اس کا اصلی حق ہے۔ جس طرح وہ میرے لیے دعا ہے، میں بھی تعمر اس کے لیے دعا گو رہوں گا۔ وہ اپنے دل کا حال اللہ کو سنا رہا تھا۔ کتنا خوبصورت ہوتا ہے بندے اور اس کے رب کا تعلق۔ اللہ ہماری شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ وہ ہر پوشیدہ بات، ہر راز سے واقف ہیں، مگر پھر بھی ہمارا ان سے اپنے دل کا حال بیان کرنا کتنا خوبصورت ہے نا یہ منظر۔ زویا چلتے چلتے انیکسی کے قریب پہنچ چکی تھی کہ انیکسی کے دروازے پر حسن اور اس کی بہن کو کھڑا دیکھ موری۔ وہ کون ہے حسن؟ صاحب جی کی بہن ہے، جس کے جواب پر انیکا آپا کی آنکھیں چمکی۔ چل اس کو بتاتے ہیں اس کا بھائی اور تیری بیٹی۔ آپا، حسن صاحب غصے سے بولے۔ اے لڑکی سن! زویا ان کے پکارنے پر مڑی۔ جی؟ تجھے پتا ہے کل کیا ہوا تھا؟ اتنے میں انم بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ زویا ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپا چپ کر حسن، اپنی بیٹی کے کرتوتوں پر پردہ نہ ڈال۔ انہوں نے حسن کو جھڑکا۔ کیا ہوا تھا کل؟ زویا کے پوچھنے پر انیکا آپا مسکرائیں۔ کیا ہونا تھا؟ حسن کی آوارہ بیٹی نے تمہارے بھائی کو ہماری غیر موجودگی میں بلایا تھا۔ زویا اور انم ایک دوسرے کو دیکھنے لگی کہ کیا مطلب؟ یہ سب کہہ رہے تھے کہ رودامہ نے تیرے بھائی پر الزام لگایا ہے، مگر میں جانتی ہوں اسی نے بلایا تھا اسے۔ ان کی بات پر زویا نے حسن کو دیکھا۔ کیا حسن تمہاری بہن پاگل ہے؟ وہ حسن کی سمت دیکھ کر غصے سے بولی۔ میں نہیں پاگل، تو تمہاری خالہ ہے جس نے اس لڑکی کو اپنے گھر کا حصہ بنایا۔ زویا نے حیرت سے انم کو دیکھا جو خود بھی نہ سمجھی کا شکار تھی۔ میں تو کہتی ہوں اپنے گھر کے تمام مردوں کو اس بے حیا سے دور رکھنا، اور اگر یہی بات آپ کے بیٹے کے لیے کہوں تو؟ اپنے پیچھے سے آریان کی آواز سن کر انم اور زویا مڑی تھی۔ وہ دونوں ٹریک سوٹ میں ملبوس تھے۔ زین نے ان دونوں کو گھوڑا۔ آپ دونوں ادھر کیا کر رہی ہیں؟ زین یہ کیا کہ آپ کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، وہ دو ٹوک بولا۔ کیوں نہیں ہے ضروری؟ وہ بفری تھی۔ حسن اپنی بہن کو جلدی سے یہاں سے روانہ کرو ورنہ اس کے بیٹے کا میں وہ حشر بگاڑ دوں گا۔ زین نے زویا کی بات کو اہمیت نہ دی اور حسن سے مخاطب ہوا۔ ہاں ہاں جا رہی ہوں، اور تو کل سے اس بے حیا لڑکی کی سائیڈ لے رہا ہے، کہیں تجھے بھی تو اپنے جال میں نہیں پھنسایا؟ بکواس بند کرو اپنی گھٹیا عورت۔ زین غصے سے اس کی سمت بڑھتا کہ آریان نے اسے قابو کیا۔ انم، زویا آپی کو اندر لے کر جاؤ۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں۔ خانم اندر جائیں۔ زین نے نیکا کے الفاظوں کا غصہ زویا پر نکالا۔ رودابہ کے ساتھ تمہارے بھائی نے۔ زویا آپی جائیں یہاں سے۔ انم نے زویا کا بازو کھینچ کر وہاں سے لے جانا چاہا، مگر وہ ڈھیٹ بنی زین کو گھوننے لگی۔ زویا آپی، ہمیں اورحان بھائی نے منع کیا ہے، آپ ان سے خود پوچھ لیں۔
آریان کی بات پر زویا کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ اس کا بھائی، وہ کل رات مشکل میں رہا تھا۔ وہ اندر کی سمت بھاگی تھی مگر زین نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا اور اسے مختصر کر کے سب قصہ سنا دیا۔ ارحان اپنے بالوں میں جل لگا رہا تھا جب اس نے آئینے میں رودابا کو دیکھا جو بیڈ کے کنارے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ ابھی تک شوق ختم نہیں ہوا تمہارا؟ ارحان کی بھاری سنجیدہ سی آواز پر اس نے سر اٹھا کر ارحان کو دیکھا۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ دروازہ نوک ہوا۔ دونوں نے دروازے کی سمت دیکھا۔ ارحان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو باہر صابرہ کھڑی تھی۔ یہ خانم بی نے رودابا کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے زویا کا ایک سوٹ ارحان کے آگے کیا جسے وہ تھام گیا۔ سب اٹھ گئے ہیں؟ جی۔ ارحان نے سر ہلا کر دروازہ بند کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما سوٹ رودابا کے منہ پر پھینکا۔ رودابا نے اتنی تذلیل پر اپنے آنسو حلق میں اتارے۔ ملکہ عالیہ تھوڑی سی زحمت کر لیں، اٹھ کر چینج کر لیں، میں آپ کا غلام نہیں ہوں جو انتظار کروں گا آپ کے تیار ہونے کا۔ ارحان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ وہ بغیر کچھ بولے اٹھی تھی، قدم واش روم کی سمت بڑھائے تھے کہ ارحان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی سمت کھینچا۔ رودابا بی بی، اگر نیچے مہمانوں کے سامنے تم نے تماشا لگایا یا اپنے یہ نکلی آنسو بہائے نہ تو خدا کی قسم بہت برا حال کروں گا۔ وہ خاموشی سے سر ہاں میں ہلا گئی تھی، کوئی جواب نہیں دیا تھا، کوئی آنسو نہیں بہایا تھا، کوئی مزاحمت نہ کی تھی۔ ارحان نے اس کا بازو چھوڑا تو وہ واش روم کی سمت بڑھی۔ ارحان سر جھٹک گیا، اسے وہ دوغلی لگ رہی تھی۔ زویا اندر داخل ہوئی تو لاؤنج میں سب جمع تھے۔ ماحول خوشگوار سا تھا۔ اسی کے پیچھے وہ تینوں بھی آئے تھے۔ آریان اور زین نے گہری سانس بھر کر زویا کو دیکھا جو امیرہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ زارا بیگم نے ان چاروں کو دروازے پر جمے دیکھا تو بولی، آ جاؤ اندر، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ ان کی بات پر سب نے ان چاروں کو دیکھا۔ ہاں آؤ، تم سب کا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ صابرہ چلو ناشتہ لگاؤ، امیرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارحان بھائی کا انتظار نہیں کریں گے؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ جب تک ناشتہ لگے گا وہ بھی آ جائے گا، امیرہ بیگم نے متوازن لہجے میں کہا۔ اکیلے آئیں گے یا کسی کے ساتھ نیچے آئیں گے؟ لہجہ سوالیہ تھا۔ سب ہی زویا کے عجیب سے سوالوں کو سن رہے تھے۔ خانم اندر، تم چپ کرو زین، وہ غصے سے بولی۔ امیرہ بیگم کا دل دھڑکا۔ کیا وہ سب جان گئی تھی؟ زویا آپی آرام سے بات کریں، انم نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ شایان اور میر نے زین کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ سر اثبات میں ہلا گیا۔ زویا پہلے پوری بات تو سن لو، امیرہ بیگم نے صوفے پر سے کھڑے ہو کر کہا۔ جتنا سننا تھا میں سن چکی ہوں خالہ جان۔ وہ انہیں شکوہ کن نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ رودابا کپڑے بدل کر باہر آئی تو ارحان اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ آنکھیں رونے کی چغلی کر رہی تھیں۔ زویا اس سے قدمیں لمبی تھی تو وہ سوٹ اسے بڑا تھا۔ وہ اس جامنی اور کالے کلر کے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی، کچھ ڈری سی، کچھ سہمی سی، کچھ نازک سی، کچھ چھوٹی سی۔ ارحان نے قدم آگے بڑھائے تو وہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ کچھوے کی رفتار سے چل رہی تھی۔ ارحان نے کلس کر اسے دیکھا، وہ جو اپنی دھن میں چل رہی تھی کہ ارحان کے قدم رکنے پر اسے دیکھنے لگی، مگر ارحان کو اپنا جائزہ لیتے دیکھ کر وہ نظریں جھکا گئی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ ارحان کے بھاری لہجے میں پوچھے گئے سوال پر رودابا نے زخمی نظریں اس کی سمت اٹھائیں۔ وہ اب اتنا بھی لاپرواہ نہیں تھا۔ اس کے صحیح اندازے پر رودابا روتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ ارحان نے اس کے رونے پر اسے گھورا۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کر گئی تھی۔ اس کی اتنی فرما برداری پر ارحان کا چڑچڑا پن تھوڑا کم ہوا۔ کس سے ڈر رہی ہو؟ صاحب جی سے، سب سے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو گال پر گرنے سے باز رکھ رہی تھی۔
orhan کی ناراضگی کی وجہ سے۔ orhan نے اس کے الفاظوں کو باغور سنا، پھر دھیرے سے اس کے پاس آیا، اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا جھکا سر اونچا کیا اور مجھ سے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں، آپ کے علاوہ سب سے ڈر لگ رہا ہے میں مسٹر خان، میں مجھے نیچے نہیں جانا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، لہجے میں واضح ڈر تھا۔ اور ہان کو اس کا سب سے ڈرنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ شش، چپ، بالکل چپ، کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ آنسو صاف کرو جلدی سے۔ اس نے اس کے نرم لہجے پر حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کے آنسو صاف کرنے کے اشارے پر اس کے حکم کی تکمیل کی۔ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان ابھی بھی واضح تھے جو ارحان کو کل سے کھل رہے تھے۔ اس نے نرمی سے رودابہ کی کلائی اپنے نرم ہاتھ کی مضبوط گرفت میں تھامی اور اپنے قدم سیڑھیوں کی سمت بڑھا گیا۔ خانم، وہ پورا سچ نہیں ہے، زین نے تھکے سے انداز میں کہا۔ مجھے جاننا بھی نہیں ہے پورا سچ، جتنا سنا ہے وہی ہضم نہیں۔ وہ ابھی بول رہی تھی کہ سیڑھیوں سے اترتے اورحان کو دیکھ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ لالا، اورحان نے زویا کو سیڑھیوں کی طرف آتا دیکھ کر رودابہ کی کلائی چھوڑی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اورحان کے سینے سے لگی۔ لالا، آپ وہ رو دی تھی زویا۔ اورحان نے زویا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص ہی پریشان تھا، جو اس نکاح کے بارے میں جانتے تھے وہ بھی اور جو انجان تھے وہ بھی۔ اورحان تو سیڑھیوں سے اتر چکا تھا، مگر اورحان نے جہاں رودابہ کی کلائی چھوڑی تھی وہ وہیں ہمت ہار گئی تھی۔ وہ آخری سیڑھی پڑ کھڑی بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ لالا، آپ نے کیوں کیا نکاح؟ وہ تڑپ کر بولی۔ رائما نے شایان کی سمت دیکھا۔ رو کیوں رہی ہو میری جان؟ اورحان نے محبت سے کہا۔ آپ کو خالہ نے مجبور کیا ہے؟ وہ اورحان سے دور ہو کر امیرہ بیگم کی سمت دیکھ کر بولی۔ زویا، اس وقت بیٹا وقت اور حالات ایسے تھے، مجھے جو صحیح لگا میں نے کر دیا۔ امیرہ بیگم کے کہنے پر زویا آپے سے باہر ہوئی۔ اچھا، تو یہ آپ نے صحیح کیا ہے؟ میرے بھائی کی خوشیوں کو آگ لگا دی آپ نے، وہ چیخ کر بولی تھی۔ زین نے ضبط سے آنکھیں بند کی، اس کی خانم غصے میں صرف زہر ہی اگلتی تھی۔ زویا، کسی نے کچھ نہیں کیا، اورحان نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ نہیں لالا، پیچھے ہٹے، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ میں نے اسے اتنا پیار دیا، آپ نے دیا، مگر شاید ہم بھول گئے تھے، یہ خود غرض ماں باپ کی خود غرض اولاد ہے۔ وہ غصے سے رودابہ کو گھورتے ہوئے بولی۔ امیرہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، جسے وہ بے دردی سے جھٹک گئی تھی۔ زویا، زین غصے سے بولا تھا، ہاں اب تم بھی چیخ لو، ثابت کر دو ہم دونوں بہن بھائی تمہارے اور تمہاری ماں کے احسانوں تلے دبے ہیں۔ وہ بھی تنک کر بولی۔ سبھی زویا کی گوہر افشانیاں سن کر حیران ہوئے تھے۔ تو میں تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ وہ زخمی لہجے میں بولی۔ نہیں چاہیے مجھے ایسی خالہ جو اتنا پیار کرنے والے بیٹے پر کسی غیر کو فوقیت دے، وہ بھی زخمی لہجے میں بولی۔ آپ کے ان سے ایک نہیں تین رشتے تھے، بھانجے کا، بھتیجے کا اور بیٹے کا، ایک پر تو رحم کرتی۔ اورحان تو بس زویا کو دیکھ رہا تھا، وہ اس کے لیے سب سے لڑ رہی تھی۔ اورحان کا جو کل رشتوں پر سے بھروسہ اٹھا تھا وہ اپنی بہن کے رونے اور تڑپنے پر واپس لوٹا تھا۔ خالہ، وہ امیرہ بیگم کے سامنے کھڑی ہوئی۔